बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पहला रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुकम्मल हुआ। आप इफ्तार के बाद मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे। जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो ज़ाहिर है तो अब मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ वक्त में सहर व इफ्तार हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला आपको रमज़ान की जो बरक़ात है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह ताला इस महीने की बरकत आपको ज़रूर अता करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आज हलीमा खानम ने एक बड़े दुखी दिल के साथ, मैं समझता हूँ कि उनके लहजे में एक शायद मैंने ज़्यादा तकलीफ़ महसूस की या शायद वो उनके लहजे में तकलीफ़ थी एक बहन की अपने भाई के लिए जो तकलीफ़ हो सकती है, वो आज उस वीडियो में मुझे नज़र आई। और उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफ़र की है फील्ड मार्शल साहब को। अब ये एक उन्होंने जो गुफ्तगू की है इसके दो पहलू हैं, या एक बहन का पहलू है कि एक बहन ने अपने भाई की आंख बचाने और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए दरख्वास्त की है। दूसरा ये कि इसे एक सियासी ओपन डील भी कहा जा सकता है। तीसरी ये कि एक बारीकी से उन्होंने एक चीज़ को एक्सपोज किया है कि जी शायद इमरान खान को जेल में कत्ल करने की साजिश हो रही है। अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों ही अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है, और अगर इनको गौर किया जाए, इन्हें सोचा जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पसे पर्दा मामला चल रहे हैं वो थोड़े से समझ आते हैं। एक तो देखें, हलीमा खानम ने जो आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मेरी बहन को इमरान खान ने बहुत पहले कहा था नौरीन को कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है और आप ये जाके बाहर बताएं। और उन्होंने एक पाकिस्तान की ज़िम्मेदार शख्सियत का नाम भी लिया। खैर वो उन्होंने बात नहीं की और कल उन्होंने ये बात की। आज हलीमा खानम ये कहती हैं कि जी हम ये वादा करते हैं कि आप हमारे भाई को शफा इंटरनेशनल ले जाएं, वहाँ आप उनका ट्रीटमेंट कराएं, तो हम आइंदा फील्ड मार्शल साहब का नाम कभी भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे इसका जवाब तो खैर ज़िम्मेदार हल्के ही देंगे कि वो इस बात में कितनी सदाकत है या क्या, लेकिन हलीमा खानम ने एक नया पिंडोरा बॉक्स आज खोल दिया है। और उन्होंने ये सारी बातें करके, अब इस पे बात ये होगी कि जी उन्होंने तो ओपन और एनआरओ मांग लिया और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने कौम को जो एक बावर कराने की कोशिश की है वो ये है कि जनाब उनके भाई की ज़िंदगी ख़तरे में है। उन्हें तो वो कहती हैं कि ये जो क्लॉट बना था और ये जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है ये क्यों नहीं दी जा रही, जिससे पता चले कि क्लॉट कैसे बना था। ये जो एक पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही हैं कि जी स्लो पॉइजनिंग, ये सारा कुछ जो है आखिर में जाके बहरहाल एक बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है। और हलीमा खानम का ये कहना कि अब तो हमारा भाई तकलीफ में, आगे आपके लिए आसानियां नहीं होंगी। अब ये पता नहीं किस किस को वो वार्निंग दे रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन ये बात तय है कि हलीमा खानम ने आज एक ओपन इतना बड़ा बम का धमाका कर दिया कि शायद ये इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इस तकलीफ भरी गुफ्तगू के अंदर भी बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे उम्मीद है कि अगले चंद घंटों में इसके हवाले से कहीं ना कहीं से ज़रूर वजाहत आएगी, और ये मेरा यकीन है कि ये वजाहत आएगी कि ये जो हलीमा खानम कह रही है इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग हो रही है या उनको कत्ल किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन उन्होंने इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि अब इनका अगर जवाब नहीं दिया गया तब भी अपनी जगह पे बहुत अहमियत हासिल कर जाएंगे। जवाब दिया गया तो फिर तो यकीन गल सामने आ ही जाएगी कि की है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना मुझे अफसोस हो रहा है कुछ पीटीआई की क़यादत का, जिनके चेहरे मिसाल के तौर पे पिछले कई दिनों से गंडापुर जो है, जिन्हें मैं गंदापुर कहता हूँ, गंदापुर साहब मुसलसल हलीमा खानम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उससे पहले दो और छोड़ी गई शुरलियाँ, एक शेर अफजल मरवत और दूसरी यूसुफजई। मैं अब नाम इसलिए नहीं ले रहा था कि मुझे वो शिफा यूसुफजई और दूसरी यूसुफजई मिक्स हो जाते, तो खाली यूसुफजई सेनेटर जो है वो। अब एक नवा और चेहरा सामने आ गया, शानदाना गुलजार साहिबा फरमाती हैं
کہ جناب اگر علیمہ خانم ہماری بات نہیں مانتی اور علیمہ خانم جو ہیں اگر وہ بالکل وہ پالیسی سے ہٹ کے کرتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں راجہ ناصر عباس اور اچکزئی جو فیصلہ چاہے وہ کریں اور کرنا چاہیے. مطلب دو بندے ایسے جن کا پی ٹی آئی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, آج جو شاندانہ گلزار کے لیے وہ اتنے اہم کیوں ہو گئے ہیں کہ وہ عمران خان کی بہن کے متعلق یہ کہہ رہی کہ ہم نے تیری بات نہیں ماننی, ہم نے اچکزئی کی اور راجہ ناصر عباس کی بات ماننی ہے. کی وجہ یہ کہ اچانک محسن نقوی صاحب اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں علیمہ خان ذمہ دار ہے, گندہ پور اٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, وہ یوسف زئی اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں, شیر مروت ہے وہ اٹھتے ہیں, اب یہ شاندانہ گلزار بھی بیچ میں دان دے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ساری گیم میں اب اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے علیمہ خان, اور علیمہ خان کا اسٹانس اور علیمہ خان کا اپنے بھائی کے حوالے سے جو موقف ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب علیمہ خان کو رستے میں سے گرانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے علیمہ خان کی گرفتاری سامنے آ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان کی گرفتاری کے بعد ان کی جگہ جو ہے وہ نورین صاحبہ سنبھال لیں. لیکن یہ طے ہے کہ عمران خان کا مقدمہ عوام میں عمران خان کی بہنوں نہیں لڑنا ہے. اے گل تے طے کر لو تسی, ورکا پاڑ دو جی کوئی ہور لڑے گا کہ نہیں. مجھے سہیل آفریدی پہ بہت وہ تھا کہ شاید وہ عمران خان کا مقدمہ لڑے, لیکن سہیل آفریدی جو اقتدار کی غلام گردش ہیں ان کے اندر پھنس کے رہ گیا ہے, وہ نہ ان سے باہر نکل سکتا ہے. یہ بات جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہے, کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. میں اس بات پہ آج بھی پوری طرح قائم ہوں کہ ہاں انگیجمنٹ تھی ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ آگے جا کے اس کی کیا شکل بنتی ہے, لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں کہ گواہ سے مراد یہ ہے کہ میرے سامنے کڑے دستخط ہوئے سن یا کوئی میٹنگ ہوئی ہے. بطور صحافی میں چیزوں کو جب کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ ہاں کہیں نہ کہیں معاملات چل رہے تھے. میں نے تو یہاں تک آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت سے جب یہ سوال کیا کہ جناب اگر عمران خان کو حکومت رہا کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا. تو گل تو تمہیں سمجھ آ گئی نا. اس سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ عمران خان کے لیے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا. لیکن اب اگر حالات خراب ہو جائیں تو مجھے نہیں پتا یہ, کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا بلڈنگ میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہوتے ہیں سی ایم, یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں, کبھی بنتے ہیں کبھی بگڑتے ہیں آگے بڑھتے, کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کے یہ جو معاملات کہیں چل رہے تھے وہ کیا ہوں گے, یا سہیل آفریدی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا یہ بات کا اندیا دے کے کہ چلیں جی معاملات ہو جائیں گے, اور سہیل آفریدی کو استعمال کر لیا گیا. یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو کچھ تب تھا جو ہوتا نظر آ رہا تھا وہ میں نے آپ سے ہمیشہ شیئر کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے اس سے ذاتی طور پہ صدمہ ہوتا ہے, میں آپ سے شیئر کروں گا. میرے بہت سارے دوست دیکھنے والے کہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا جو لہجہ ہے وہ بدل گیا کسی شخص سے ملنے کے لیے. بھائی جان, میں نے اپنے موقف اپنے آئیڈیالوجی کے لیے 5 نوکریاں گوائی ہیں. غریب آدمی نے, میرا جڑکا آ رہے بینک پلاجے کا ہے. میں بار بار کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا, میں نے لگتا ہے کہ میں سیلف پٹی کا شکار ہو رہا ہوں. لیکن جب کوئی مینو کہتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. بھائی میں پاکستان میں رہ کے وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو لوگ باہر کہتے ہوئے ڈرتے, اور میں کھڑا ہوں اپنے موقف کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ طیارے کے حوالے سے جو گفتگو میں نے کی پنجاب حکومت جو لے رہی ہے اس کے بعد مجھ پہ کتنا پریشر آیا ہے. میں سارے پریشر چلتا ہوں, سارے پریشرز کو فیس کرتا ہوں اپنے ضمیر کے مطابق بات کرنے کے لیے. تو یہ بات بھائی میرے تھوڑے ہاتھ جڑے نے, تھوڑے نہیں جڑے, میرے جڑے نے. خدا کا واسطہ ہے کسی کی نیت پہ اتنی جلدی شک نہ کیا کریں. میں تو سہیل آفریدی کی نیت پہ بھی شک نہیں کر رہا. میں تو کل تک پرسوں تک گنڈا پور کو بھی کہنا میں بیل آؤٹ دیتا رہا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے وہ یوں ہو سکتا ہے وہ یوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت علیمہ خانم اپنے بھائی کے ساتھ جتنی فیئر ہو سکتی ہے کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے آج سب کے سامنے کہہ دیا کہ جی میرے بھائی کو ہاسپٹل لے جائیں, میرے بھائی کا علاج کرا دیں, آپ جیسے کہتے ہیں میں کر دوں گی. ہو رہے تو بات کوئی کی کر سکتا ہے. اس نے تو کوئی چھپ کے ڈیل ہی نہیں کری, اس نے تو اوپن ڈیل کر دی, کہہ دیا.
لہٰذا اللہ بہتر کرے گا. عمران خان کے زندگی کے حوالے سے ہم بھی دعا گو ہیں, ہم سب پاکستان سے باہر جتنے بھی ہیں دعا گو ہیں. ایک ہماری صحافی ہیں, میں اب ان کا نام بھی نہیں, میں بہت سارے صحافی تھا, نہ ہی نہیں لانا, میں نام لے کے ان کو کیوں وہ کروں, وہ لوگوں کو جنہوں نہیں بھی پتا انہوں پتہ چل جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک خاص ایجنڈے کے اوپر صحافت کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے پھر وہ خالی اللہ دے ناتے نہیں کر رہے, میرے انگر نہیں کہ خدائی فوجدار, ٹھیک ہے نا, جڑے بس اپنے طور پہ آپ ہی لڑی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہ ہم نے کبھی عمران خان کے دور میں ایک پیسے کا بینیفٹ لیا, نہ آج تک ہم کسی ادارے کا حصہ بنے, نہ ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنے. ہم تو اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتے ہیں. لیکن بہت سارے صحافی ہیں جو ضمیر بیچ چکے ہیں, اور بے شرمی کی حد تک بیچ چکے ہیں ضمیر. انہیں اس بات کی کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا جس جھوٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں غصہ چڑھ گیا, میں نے روزے نے میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا چاہنا تھا. وہ صحافی خاتون نے جناب ایک ٹویٹر پہ پتہ نہیں پوسٹ کی کہ جی بتائیں پاکستانیوں کا سب سے بڑا غم کیا ہے, انڈیا کی ہار یا عمران خان کی آنکھ کا دکھ. 98% نے کہ عمران خان دی آنکھ دا دکھ ہے سانو بھائی جان. انڈیا سے تو کیڑا پہلا تسی کیڑا جیتے ہو, 16 میچوں میں سے 13 ہارے ہوئے ہو, سانو دکھ ہوئے گا. اور میچ ٹیم گراؤنڈ میں پہنچتے سانو پتا ہوتا کہ انہوں نے کی کاروائی پاڑی ہے, یہ ان کے دکھ ہوگا ہار کا. ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے, چہرے کے رنگ اڑے ہوتے ہیں ان کے, یہ کریں گے. اینی وے میں ذرا آج سوری غصے میں آ گیا. مریم صاحبہ کے لیے جو طیارہ لیا جا رہا ہے گلف اسٹریم 500, یہ وہ طیارہ ہے جو عرب حکمران جو ہے استعمال کرتے ہیں. بڑے لگزیریس ہے, بیڈ بھی ہے, بہترین ڈائننگ ہے, کچن ہے, اور 20 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, اور 12-13 عرب کا کہ پتہ نہیں کتنے 1200 کروڑ کا جہاز ہے. مینٹیننس پہ یہ سالانہ 1 ارب روپے لگیں گے. جو اس کا عملہ ہے, ان کی تیاری, ان کے اخراجات, جہاز کی مینٹیننس وہ وکری ہے. جو عملہ لیا جائے گا ان کی 4-5 ماہ بعد امریکہ ٹریننگ ہوا کرے گی. یعنی ایک ملک جس کے 250 کروڑ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکتے, 6 کروڑ خط غربت سے نیچے میں ہیں, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ 40 دن میں 1 انڈا کھانے کی پوزیشن میں ہے. وہ ملک جس میں تجھے 40 ارب روپیے کا اعلان کیا کہ جی ہم ریلیف پیکیج دے رہے ہیں رمضان میں, پلیوں دے رہے ہو, جیب ہی چکٹ کے دے رہے ہو, 2 جیب سے نکال کے, پھر میں تمہیں مانوں گا کہ تم بڑے وہ ہو مخیر ہو. خزانے سے اٹھا کے پڑھائی جا رہے ہو, اس میں بھی پتہ نہیں کس کے کتنے کھانچے لگیں گے, کوئی پتہ تھوڑی ہے. ایسا صوبہ جو ہے اس کے اندر جناب آپ ایک جہاز خرید رہے ہیں جو اتنا لگزیریس جہاز ہے, اور پھر تسی کہہ رہے ہو خبردار ایسے کو گل نہ کریں, یہ ہم نے لیا ہے جو ہم ایئر لائن شروع کرنے جا رہے ہیں. بلے یار بلے, ایک بندہ موٹر سائیکلوں کا شو روم بناتا ہے کہ یہ میں نے موٹر سائیکل کرائے پہ دینی ہے, تو خرید لینا ہے پراڈو. وہ کوئی پوچھتا بھائی جان تسی موٹر سائیکل چلانی ہے پراڈو, تو پراڈو لے بھی بندہ آ جاتا نا, اور سیدھے کہو کہ تم نے پراڈو میں تم نے خود بیٹھنا ہے. 2 طیارے تمہارے پاس پہلے بھی ہیں, لیکن پورا پی آئی اے جو آپ 1 ارب میں بیچ سکتے ہیں, 10 ارب میں بیچ سکتے ہیں, اور ایک ملکہ عالیہ کو 12 ارب کا جہاز بھی لے کے دے سکتے ہیں. دوسری طرف ایک سی ایم ہے, اس کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے, کیونکہ میں نے اسمگلر ہے, ملک چھڑ کے بھج جائے گا, الیکٹڈ وہ سی ایم نہیں ہے. اسے روز پیشیاں, روز اتھے کھچو, کوئی اتھوں پڑھ کے کھینچتا ہوں, کوئی اتھوں پڑھ کے کھینچتا ہوں. ایک طرف جی ایسا لگتا ہے ساری رحمتیں اس کے اوپر اتر رہی ہیں. 100 کروڑ کا جہاز خرید رہے ہیں آپ, اس کے لیے 2 جہاز پہلے بھی موجود ہیں. اس ملک کے اندر جب ملک کے اندر انصاف ختم ہوتا ہے نا, پھر معاشروں کے اندر جب انصاف ختم ہوتا ہے نا, پھر بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. میری بات یاد رکھیے گا, اور یہ کمپلیکیشنز جو ہے نا بہت سارے معاملات کو خراب کرتی ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے.